ज़ुनैशा तो क्या सुल्तान भी हैरान हुआ, पर दिल में कहीं कमी नहीं, खुशी भी थी। बाबा, ये आप भी क्या कह रहे हैं? मैं बेटी हूँ आपकी। इसने मुझे अगवा किया और ज़बरदस्ती नकाबी किया। आंखों की पुतलियां फैलाई उसने बेबसी से कहा, वो अब तुम्हारा शोहर है, खुश रहो हमेशा। सर पर हाथ रखते हुए हवेली से चला गया। जुनैशा ने बेयकीन नजरों से बाप की पुश्त को देखा। वही बाप जो जान छिड़कता था आज मुंह मोड़े चला गया। उन्हें धुंधली निगाहों से सुल्तान का चेहरा नफरत से देखा। उसे किसी से इतनी नफरत महसूस न हुई जितनी आज सामने खड़े उस शख्स से हो रही थी। अपने आंसू साफ कर एक नज़र सब पर डालती खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। सुल्तान ने उसे नहीं रोका। वो चाहता था कुछ देर रिलैक्स हो जाए, वैसे भी मामला संगीन हो रहा था। उस लड़की को तुम जल्द छोड़े हो, ये हमारा आखिरी फैसला है। मुबीन बेगम ने अपनी बेटी को मुसलसल ऊपर तकते देखकर कहा तो सुल्तान ने उलझी नजरों से देखा। सुल्तान अब दुनिया छोड़ सकता, पर जुनैशा सुल्तान को नहीं। जनूनी लहजे में बावर करवाते वो भी सीढ़ियाँ फलांगता चला गया। क्या एक माली की बेटी हमारे ख़ानदान की बहू बनेगी? उन्होंने अफरोज़ साहब को अफसोस से कहा, और वो गहरी सोच में डूबे बात नज़रअंदाज कर गए। एक बात ही जो उनके दिमाग में घूम रही थी, असलम आखिर इतनी आसानी से खामोश कैसे हो गया? दरवाज़ा आहिस्ते से खोलते अंदर गया। ऊंधे मुंह पर लेटे उसका वजूद हचकोले ले रहा था। अफसोस से सर नहीं में हालाते उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन वो उसकी आहट पर पहले सीधी होती। फुर्ती से बैठते उतरती दूसरी जानब खड़ी हो गई। दुपट्टे से बेनियाज उसका सरापा दुधिया रंगत पर छाई हल्की सुर्खी। वो अपने हुस्न से बेपरवाह अपनी सुबह बूढ़ी गजाली आंखों से खड़ी थी। मेरी बात सुनो तो हमल से। सुल्तान ने हाथ से उसे काम डाउन करने का कहा। बास करे सुल्तान, बास करे, बहुत हो गया आपका जुल्म। पहले मुझे मेरे बाप का डर था, अब मुझे कोई परवाह नहीं। आपकी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मुझे छोड़ के अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे। फसामी शेरनी की तरह दाढ़ी आंसू गाल से बहते नीचे गिरे। सुल्तान खामोशी से खड़ा सुर आंखों से उसकी तरफ बढ़ा और एक ही जुस्म में उसका बाजू दबोच अपने पास किया। ये बात दिमाग में लाना भी मत, आप तुम मेरे पास हमेशा के लिए हो। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो। तुमसे 10 बार तारीख खुद की जान लेने के मुतरादिफ है। लहजे की करहतगी से जुनैशा सहमी ज़रूर पर अपनी बात पर रही। मैं मर जाऊंगी भी अगर आपने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी आंखें आज सब्ज़ आंखों का मुकाबला कर रही थी। मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, पूरे इसरार लहजे में कहते उसने पीछे बढ़ उसे धक्का दिया। ठहरा तो वो जालिम सुल्तान ही था। खतरनाक तेवर लेते वो उसकी तरफ बढ़ा। या आप उससे खुद पर झुकते थे। वो चिल्ला उठी, पर सुल्तान की गिरफ्त में हिल भी ना सकी। वो फतह पाना चाहता था, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों। और आज उसे जुनैशा सुल्तान को अपनी शिद्दत से बाबर करवाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की है। और जुनैशा किस्मत के सितम पर हाथी खामोशी से अपना आप उसके हवाले कर गई। सुबह की रोशन किरणें खिड़की के पर्द से आती सुल्तान के चेहरे पर पड़ी। माथे पर हल्के बल पड़े और दिलकश मुस्कान ने चेहरा का हाथा किया। वो हुस्न का बादशाह था और उससे इश्क हो गया। अपने पास बेड पर हाथ रखा, लेकिन खाली जगह महसूस करते फ़ौरन आंखें खोली। किसी अनहोनी के एहसास से उसका दिल धड़क उठा। कंफर्टर हटाते ही जल्दी से उठा, लेकिन हाथ से पानी गिरने की आवाज़ पर लेकिन बाहर से पानी गिरने की आवाज़ पर पुरस्कून होते खिड़की के पास खड़ा हो गया। सुबह की दिलकशी चारों ओर बिखर गई थी। परिंदों की चहचहाहट और कोयल के गीत वो मसरूर हुआ। हर तुम भी इस मोहब्बत जैसी बला में फंसी गए। एक सहर अंगेज कहका गूंजा। वो पागल हो रहा था, जो खुद से बातें करते कह के लगा रहा था। अपने पीछे हल्की आहट पर वो मुड़ा। उसे अपनी रेड शर्ट और ट्राउजर में देखे वो मंजमंद रह गया। वो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ, वो एक साहिरा लड़की थी जो सुल्तान के दिल पर नक्श कर गई। सुल्तान उसकी तरफ बढ़ा। बेखुदी की कैफे में जुनैशा सपाट नज़र से उसे देख रही थी। आज उसकी आंखें बदल चुकी थी, बेतासर सी। जुनैशा सुल्तान सरगोशी में कहती उसका हाथ पकड़ा। पीछे हटिए। उसका हाथ झटकती नफरत से गोया हुई। दूर है, नफरत हो रही है मुझे खुद से और आपसे। अब मुझे छूने की कोशिश भी मत करे। क्यों? बीवी हो मेरी, पूरा हक है तुम पर। सुल्तान उसकी बेतुकी बात पर गुस्से से बोला। आपका दिल बहल गया होगा, अब मुझे छोड़ दे। ये क्या ऊल फूल बोल रही हो? तुम्हें कल रात अच्छे से बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अब क्या है? आपने कहा था कि मुझे तलाक दे देंगे। आप अपने डर से, मैं अपने। उसने सुल्तान की ही बात दोहराई तो वो लबेज का। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। सुल्तान ने नजर जुड़ाई। मोहब्बत? सर झटकती वो बाहर की तो बड़ी।
اس کپڑے میں باہر جاؤ گی؟ اس کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ وہی رہا۔ میرے خیال سے یہاں میں رخصت ہو کر نہیں آئی تھی، جو کپڑے بھی ہوتے اغوا کر کے لائی گئی تھی۔ آج وہ تلخی سے بول رہی تھی، ابھی اٹھو ادھر میں منگوا دیتا ہوں، ابھی بیٹھو ادھر میں منگوا دیتا ہوں۔ سلطان نے پاس پڑے ٹیبل سے کیز اٹھاتے شرٹ پہنتے کہا، تو وہ بھی صوفے پر سپاٹ چہرے لیے بیٹھ گئے۔ سلطان کے باہر جاتے ہی اس نے میرا سر پیچھے ٹکایا، دروازہ تھک سے کھلا۔ زنیرہ جو ابھی بھی اپنی ماں بہن کو یاد کر رہی تھی، کسی کے اندر آنے پہ آنکھیں کھلی۔ مبین بیگم اسے سلطان کے کپڑے میں دیکھا سر تا پیر سلک اٹھی۔ وہ سلطان جو اپنی چیز کو ہاتھ لگانے پر سامنے والے کو مار دیتا، آج یہ لڑکی اس کے کمرے میں پورے حق سے اس کے کپڑوں میں موجود تھی۔ یہ لڑکی کیا ڈورے ڈالے ہیں میرے بیٹے با، جو تمہارے گن گا رہا ہے؟ مبین بیگم اس کے سامنے آتی غصے سے سر ہوتے بس گھورتی بولی، میں نے جو ڈورے ڈالنے تھے ڈال لیے ہیں، اب آپ اپنے بیٹے سے کہیے میری جان چھوڑے۔ وہ بھی لحاظ بلائے طاق رکھتی بولی، وہ تمہاری جان تب چھوڑے گا جب تم یوں اپنے حسن کے جلوے دکھانا بند کرو گی۔ اس سے صورت سوٹ میں دمکتا دیکھ وہ جل کر بولی، اب مجھے یہاں سے جانے دے۔ ان کے الفاظ پر زناشا کی آنکھیں بڑھا گئی، چلی جاؤ تاکہ میرا بیٹا ہمیں ہی غلط سمجھے۔ کیا بات ہے بی بی، بڑی شاطر ہو، بولی معصومت صورت پر ہاتھ کافی بڑی جگہ مارا ہے۔ مبین بیگم زہر اگلتی تھی لیکن وہ بے تاثر کھڑی تھی، نم آنکھیں تھی جو ہمیشہ ہی ایسے ہی رہنے تھی۔ اگر آپ نے بول لیا تو جا سکتی ہیں یہاں سے، ستی سے کہتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہاں سلطان کھڑا تھا۔ دیکھا سلطان کیسے مجھے یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہی ہے؟ فوراً مبین بیگم نرمی سے کہتی، سلطان کو بیچارگی سے دیکھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ بھی بتائیے نا۔ انہیں یوں بدلتے دیکھ اس نے حیرت سے کہا، میں نے کیا کہا، بس یہی کہا کہ نیچے آ کر ناشتہ کر لو۔ بے نیازی سے کہتی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ سلطان نے کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر بیگز رکھے، اوکے مام آپ جائیے ہم آ رہے ہیں۔ انہیں پیار سے کہتے مسکرا کر دیکھا تو ساڑی کا پلو سنبھالتے وہ باہر چلی گئی۔ زنیشہ نے کانپتے ہوئے سلطان کو دیکھا جو سینے پر بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کپڑے چینج کر لو، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہوا۔ اتنے شاپنگ بیگز بیڈ پر پڑے دیکھ کر وہ انگلیاں چٹاتی سمپل فروزی فراک لیتی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلے گی۔ کپڑے چینج کرتے اب وہ بیڈ پر کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ جس طرح سلطان کی ماں کر رہی تھی یقیناً اب اس کا جینا حرام ہوگا۔ انہیں سوچ لیا تھا یہاں سے بھاگ جائے گی بہت دور سلطان کی پہنچ سے، ہاں وہ یہی کرے گی۔ دل ہی دل میں مطمئن تھے۔ سلطان اپنے گیلے بالوں میں ٹاپ رگڑتا باہر آیا، اسے سوچوں میں گرے دیکھ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال سیٹ کیے، پرفیوم سپرے کرتے اس کی طرف بڑھا جو اب بھی کہیں گم تھی۔ چلو بے دہانی میں اس نے اوپر دیکھا جہاں سلطان نک سک سا تیار کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو، دوبارہ کہنے پر ساتھ لاتی بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ سلطان اس کے پیچھے چلتا بہت کچھ سوچتا تھا۔ بابا آپ ہی نہیں آئی؟ بنو اکیلے باپ کو ہی گھر آتا دیکھ حیرت سے پوچھا، نہیں بنو اب اس کی شادی ہو گئی سلطان صاحب کے ساتھ، اب وہ وہی رہے گی کیا؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چارپائی سے اٹھی وہ اسے اس تک آئی، بیٹا تم نہیں سمجھ سکتی ابھی چھوٹی ہو۔ اس کے سر پر پیار دیتے وہ بیٹھ گئے۔ بابا آپ ہی خوش تھی؟ ہاں بہت خوش تھی، شہزادی لگ رہی تھی دل میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے مسکراتے کہا، آپ نے بتایا نہیں کہ امی چھوڑ گئی ہمیں، وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی۔ اپنے باپ کو پانی پکڑاتی وہ بھیگی آواز میں بولی، اب وہ کبھی دن نہیں آئیں گے، سلطان کی ملکیت ہے وہ۔ پانی سر پر رکھتے وہ غیر مرکزی نقطے کو گھوٹے بولے، کیا اب آپ ہی کبھی نہیں آئیں گی؟ نہیں اب نہیں آئے گی، دعا کر وہ خوش رہے۔ اسلم چار پر لیٹتا ہاتھ آنکھوں پر آ گیا، اسے یاد تھا کل جب اسے کال آئی تھی، فلیش بیک۔ سلطان اپنے باپ کی پوچھ سے دیکھتے اپنے بوڑھی داڑھی کو شہادت کی انگلی سے کھجاتے موبائل نکالا، کسی کا نمبر بڑی باریکی سے ڈھونڈتے اس نے نیچا لب دباتے ہاسپٹل کے بند کمرے کو دیکھا۔ بغیر قدموں کے چابہ رکھے وہ باہر نکلا، اپنی گاڑی کو جہاز کی طرح اڑاتے اس نے ایک گھر کے سامنے روکی۔ پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ اس نے منع قدم باہر رکھا۔ محلے کا ہر فرد حیران تھا اتنی بڑی گاڑی سے ایک مغرور شہزادے کو نکلتے دیکھ کر، پر وہ بغیر کسی پر ایک بھی نظر ڈالے اپنے موبائل سے کال ملائی جو اٹھا لی گئی۔ کہلی سبز آنکھیں مسکرا اٹھی، اسلم صاحب ذرا آپ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ سلطان کو دے سکتے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح کا اکھڑا سا لہجہ لیکن ذرا لفظوں کو طول دیتے کہا، جی اسلم صاحب، جو افروز صاحب کی بات پر صدمے میں تھے کہ زناشہ سلطان کے پاس ہے، اب سلطان کو اپنے گھر پر دیکھ وہ خاموش ہی رہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا تھا، شہر میں سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ اسلم صاحب
باہر نکلے تو سلطان بھی باہر آتا کھڑا ہو گیا۔ بڑی اونچے درختوں کے سائے تلے وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ زلیخا میرے پاس ہے، میں نے نکاح کیا ہے، بیوی ہے وہ میری۔ سلطان نے بات شروع کرتے اپنے پاکٹس میں دونوں ہاتھ اڑتے اپنے سبز آنکھوں سے ساتھ کھڑے اسلم کا مرجھایا چہرہ غور سے دیکھا۔ جی بڑے صاحب نے بتایا، نظر نیچے رکھے وہ شاید آنسو ضبط کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہیں، میں زلیخا کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سلطان کا چہرہ صفار تھا۔ پر میری بیٹی کبھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ چھوڑ دیں اسے۔ اس کے جھکے کندھے اور ایک آنکھ کا بھیگا کونا۔ آپ کی بیٹی خوش رہے گی میرے ساتھ۔ زندگی کی ہر آسائش اس کے قدموں تلے ہوگی۔ اسلم خاموش ہو گیا، لب بینچ رکھے۔ کاش وہ کہہ سکتا کہ گھر سے اغوا کر کے لائی گئی لڑکی کیسے خوش رہے گی۔ جہاں تک بات آپ کے محلے کے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ کی ہے تو میں خود آؤں گا سب کو بتانے کہ زلیخا سلطان میری ملکیت ہے۔ اپنی طرح سے وہ بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ریلیکس کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ بول رہا تھا، سب آپ میری بیٹی کو میرے گھر سے رخصت کر کے لے جائیے تاکہ کوئی بات نہ ہو، میری اور میری بیٹی کی عزت بنی رہے گی۔ اس نے نظر اٹھاتے شہزادوں سے آن بان والے خوبرو مرد کو دیکھا جس کے پیچھے جانے کتنے پاگل تھے۔ پر میرا نہیں خیال اس جنڈر میں پڑنا چاہیے۔ میں زلیخا کے ساتھ آؤں گا تو بتا دوں گا سب کو۔ سمپل سلطان نے سگریٹ سلگاتے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ سلطان صاحب عزت ہماری بھی ہوتی ہے، چاہے ہم غریب سے ہی، پر عزتوں پر جان مار دیتے ہیں لوگ۔ یہی سمجھے کہ آپ نے نکاح نہیں کیا، اغوا کیا ہے۔ خدا اگر آپ میری بیٹی کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتے تو اسے مکمل طور پر رسم و رواج کے ساتھ لے کر جائیے۔ اسلم نے دل برداشتہ ہوتے لفظ کہے، آپ کی بیٹی اب میری محبت بن گئی ہے، اسے چھوڑنا بس میں نہیں رہا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا، پھر میں ویسا کروں گا جیسا آپ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ اسلم نے سلطان کی آنکھوں کو جلتے دیپ دیکھ دل ہی دل میں دعا ضرور کی تھی کہ اس کی بیٹی خوش رہے، اور اگر سلطان کے خلاف جاتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اب شرعی اور قانونی طور پر میاں بیوی تھے، کچھ بھی کرنا فضول تھا۔ لیکن سلطان کی بات سنتے ہوئے کچھ پل کو حیران ہوا، کیا وہ زلیخا کو بدظن کرنا چاہتا ہے اسے؟ لیکن اس نے حامی بھر دی، وہ سب کچھ وہی کہہ کر آیا تھا جو سلطان نے کہا تھا۔ اب اسے انتظار تھا سلطان کے جواب کا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے بیڈ پر بیٹھی، سلطان سر تو آنکھوں پر بازو رکھے، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اور اسے بھاگنا تھا آج ہی۔ بغیر جوتے پہنے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی دوران ایک ہی ڈر تھا کہ سلطان اٹھ جائے۔ وہ کہاں جائے گی نہیں جانتے تھے، پر ابھی صرف سلطان کی کیسے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کی قسمت ساتھ تھی جو مین گیٹ بھی کھلا تھا۔ اندھادھند وہ سلطان کے محل سے باقی ایک ڈری شہزادی کی مانند بغیر جوتے کے دوپٹہ لپیٹے وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کتنے کانٹے چبھے اسے علم نہیں تھا۔ سانس پھول چکی تھی، موسم بھی تیور بدل رہا تھا، گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکی۔ ڈر کے وہ رکتے کچھ پل کے لیے سانس لیے، ذرا جھکتے اس نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے سانس مار کیا، پر جیسے سر اٹھایا دل دھک رہ گیا۔ سیاہ مرسڈیز پوری اسپیڈ کے ساتھ پیچھے سے آتی اس کے سامنے رکی، آنکھوں کی پتلیاں پتھرا گئی، دل سینے میں ہی بند ہوا تھا۔ سلطان کی گاڑی اسے واپس بھاگنا چاہیے، پر سلطان پورے غصے کے ساتھ گاڑی سے نکلتا اس کی طرف بڑھا۔ ایک موت کا فرشتہ زلیخا کو لگا جو جان لینے آ رہا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ قدم پیچھے کو بڑھانا چاہتی تھی، پر سلطان نے اس کا بازو کھینچا، اسے اپنے سینے میں بینچا۔ سلطان کا یہ رد عمل حیران کن تھا زلیخا کے لیے۔ سلطان اسے سینے سے لگا کر اس کے ہونے کی یقینی دہان نکال رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلو میں کوئی موجود نہ تھا۔ ایک بار دوبارہ سلطان کی سانسیں اٹکی، اسے لگا کہ باتوں میں ہوگی، پر وہ بھی حالی تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر سلیپ پر پہنتے اپنے گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ باہر کو بھاگا۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، یعنی کوئی اور بھی ساتھ تھا، پر کون؟ گاڑی کو سڑک پر بھگاتے وہ چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک لڑکی کو ذرا جھک کر سانس لیتے دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی۔ گاڑی کو اس کے سامنے روکتے اسے اپنے ساتھ لگا۔ آج اس کے کھو جانے کا خوف اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا، پر آج معلوم ہوا تھا کہ اسے زلیخا سلطان سے عشق ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا۔ یوں اکیلے گھر سے کیوں نکلی؟ اسے خود سے علیحدہ کرتے وہ دوبارہ سہم کا حلق تار کرتی اس نے اپنے لب کاٹے۔ ایک لمحے کو جان نکل گئی تھی، میری کیوں کرتی ہو ایسے؟ سلطان نے بے بسی سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، میری ماں مر گئی، میرا باپ چھوڑ گیا مجھے آپ بھی چھوڑ دیں گے، میں نہیں سہ سکتی آپ کے ستم۔ بادل گرجے اور زور و شور سے برسے۔ بارش نے ارد گرد ہر چیز کو بھگو دیا۔ میرا عشق بے حد ہے جانا، میں بہت محبت کرتا ہوں، چاہے سلطان نے کتنا ہی ستم تم پر کیا ہو، پر اس سلطان نے عشق پورے دل سے کیا ہے۔ بارش کی بوندیں لمحہ بہ لمحہ نیچے گرتی دونوں کو بھگو کر بہتی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے اغوا کیا، میری عزت کو روند ڈالا،
مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ اوپر لی چادر ڈال کر کندھوں پر آ چکی تھی۔ سڑک پر رات کے اندھیرے میں دونوں کھڑے تھے، بارش کے زور سے لابروا ہو کر۔ شاید مجھے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم عزیز ہو چکی ہو میرے لیے۔ اس نے خود پر ہنستے چہرہ بلند کیا۔ بارش کی تیز بوچھار چہرے پر پڑی۔ کچھ سے فاصلے پر کھڑی ذوالنیشا نے چند قدم دور سلطان کی طرف اپنے 2 قدم بڑھائے۔ سلطان سانس لے کے اسے اپنے سے 1 قدم کے فاصلے پر رکھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ بھیگا سراپا دیکھتے سلطان کے دل نے بغاوت کی، جسے سختی سے ڈبرتے ادھر ادھر نظر دوڑائے۔ تاریک رات میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ تم بے رحم ہو سلطان، لفظوں کی گونج سنسان سڑک پر گونجی۔ نہیں زونی، تمہارا سلطان بے رحم نہیں، اس کا دل بے رحم تھا۔ اس دل بے رحم نے مجھے آج بے بس کر دیا۔ سلطان نے اس کے چہرے پر ٹھہری بوندوں کے ساتھ آنسو ملتے دیکھ تڑپ کا باقی کا فاصلہ مٹاتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے علیحدگی چاہیے۔ آج وہ زالہ میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنی بری کانزی آنکھیں اس کی سبز کا جمی آنکھوں میں گاڑی۔ سبز آنکھوں کو بدلتا رنگ اپنے چہرے کے گرد رکھے اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کرتے اس کے غزالی آنکھیں پھیلی۔ خوف سے ڈر سے مجھے مار دو اور لے لو علیحدگی، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سے ریوالور نکالتے وہ واپس مڑا۔ جبکہ اسے دیکھ ذوالنیشا اسپیڈ پکڑی، اس کی ہتھیلی سیدھی کرتے اس پر ریوالور رکھی۔ کانپتے ہاتھوں پھیلی آنکھوں کی پتلیوں سے دیکھتے اس نے بے خوف کھڑے سلطان کو دیکھا۔ کیا یہ بہت راستہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا؟ وہ دل میں سوچتی، ریوالور پر پکڑ مضبوط کی، پر پھر بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شوٹ می، اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنے برف کی طرح سرد ہاتھ رکھے، گن کی نال اپنے سینے پر رکھی۔ بلیک شرٹ سینے سے چپکی پڑی تھی، اس کا مضبوط کسرتی جسم واضح ہو رہا تھا۔ لبوں پر زبان پھیرتی بس نے سلطان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ دیکھے جس میں گن تھی، عین اس کے دل کے مقام پر۔ سہمی نگاہوں سے اس نے سلطان کی مسکراتی سبز آنکھوں میں دیکھا، جس نے ساحرانہ مسکان کے ساتھ آنکھیں بند کرتے گن کا ٹریگر دبایا۔ گولی کی گونج پر دونوں کی دھڑکنیں ساکت ہوئی۔ ذوالنیشا نے ڈرتے دل سے آنکھیں کھولی۔ سلطان چہرہ موڑے دیکھ رہا تھا دائیں جانب۔ ذوالنیشا نے اس کے سینے پر رکھی گن کو ہٹایا۔ اسے گولی نہیں لگی، یعنی گن خالی تھی۔ مبین بیگم نے فضا میں فائر کیا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی سے باہر کھڑی تھی، شاید انہیں ہوش نہیں تھا، تبھی گاڑی کی آواز نہ سن سکے یا بارش کے زور میں کہیں دب گئی۔ مام آپ ادھر؟ سلطان نے ذوالنیشا کی سفید پردی رنگت دیکھ کر ان کی طرف قدم بڑھایا۔ سلطان، آج میں اس لڑکی کو مار کر قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ تمہیں مار ہی تھی، اگر گن میں گولی ہوتی تو میں اس فساد کی جڑ کو ختم کر دوں گی۔ میں نے اس کے لیے آج چوکیدار کو چھٹی دی کہ یہ باغ جب تم پھر اس کے پیچھے آگے۔ وہ زیادتی ہو کر ہونہار تیور لیے برستی بارش کی پرواہ کی بغیر ذوالنیشا کی طرف بڑھی۔ سلطان نے مام کے ہاتھ پسٹل لے کر ذوالنیشا کو اپنی پوچھ پر چھپایا۔ مام، سلطان نے غصے سے ہوتا ہاتھ اٹھاتے انہیں روکنے کو کہا۔ سلطان، تم ایک مالی کی بیٹی کو بیوی نہیں بنا سکتے، ہمارے سٹیٹس پر بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ پسٹل نیچے کرتے وہ غصے سے بولی۔ مام، آپ ہی نے تو کہا تھا کسی لڑکی کی عزت پر بات نہ دینا۔ میں نے نکاح کر لیا اور آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ سلطان، جو کبھی بھی ماں سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کر لے آؤ۔ تم نے شوق پورا کر تو لیا ہے، اب چھوڑ دو اسے۔ وہ جھنجھلا سکی۔ مام، آپ کیوں نہیں قبول کر پا رہی کہ عام لڑکی نہیں ذوالنیشا سلطان ہے؟ وہ برستی بارش میں گرج پڑا، سبز آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ اچھا سلطان میرے بیٹے، میں اس سے بھی زیادہ پیاری لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اس نے سلطان کی پشت پر مکمل چھپی تھر تھر کانپتی ذوالنیشا کو زہر بڑی نظر سے دیکھا۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، صرف زونی چاہیے جو میرے پاس ہے۔ نہیں بس۔ سلطان نے ذوالنیشا کو اپنے حصار میں لیتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، گاڑی کا دروازہ بند کرتے اپنی مام کی طرف آیا۔ مام، چلیے گھر جا کر بات کرتے۔ سلطان نے انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اپنی چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ذوالنیشا ٹھنڈ خوف سے کانپتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ اتنی ٹینشن میں بھی سلطان کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ بہت ڈرپوک تھی۔ ہیٹر آن کرتے اس نے گاڑی وہاں سے نکالی۔ گاڑی بہت بڑا ڈرامہ ہوگا جانتا تھا، وہ اسم سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، بہت سے کام تھے جو وہ کرے گا تاکہ ذوالنیشا اس کے پاس رہے۔ بس